बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त मिशाल यूसुफजई मौजूद हैं और अभी लाइबा डार, उमर डार साहब की जो साहबजादी हैं वो भी किसी वक्त भी ज्वाइन कर सकती हैं। तहरीक इंसाफ को एक तरफ रोकने के लिए हर सूरत, हर रोज एक वारदात, अभी आपको पता है एक पिछली वारदात खत्म नहीं होती, एक गुनाह होता नहीं और माजी के गुनाह को इतना बड़ा किया जाता है कि मुस्तकबिल के गुनाह याद आते हैं। डार खानदान 75 साल से, आपको पता है इस वक्त, जिसकी वालदा के गिरबान में हाथ डाला, बाल खींचे गए, बेटा अगवा किया, फिर दूसरा बेटा अगवा किया, कारोबार तबाह हुआ, आधी रात को बाजू से पकड़ के घर से निकाल दिया, बेटा मफरूरी काटता रहा, आज मिसिंग पर्सन बना दिया। और जब कागजात मुस्तरद हुए, इस फैसले की कापी आज तक नहीं मिली। आसिफ, ख्वाजा आसिफ कितना मजबूत है रेहाना डार साहिबा, आपको लेकिन खौफजदा नहीं लग रही। इस खानदान की नौजवान इमरान खान का अलम लेकर आज बाहर निकल आई और एक तरफ बुजुर्ग चक्कर काट रहे हैं तो एक तरफ नौजवान भी अपना मुकदमा अवाम के सामने रख रहे हैं, अदालतों की खाक छान रहे हैं। और इस वक्त ये लोग जो सोच रहे हैं खान को माइनस करना है, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में नहीं आने देना, दूसरी तरफ आपके सामने दो नस्लें खड़ी हो रही हैं। ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान की कहानी, नौजवान तर्जमानी कर रहा है बुजुर्गों के ख्यालात की, और यही है वो शायद नया पाकिस्तान जिसका इमरान खान बार बार कहता रहा। जमशेद दस्ती की इज्जत पर हाथ डाला, वो तो दूर, जिन्ना हाउस में आज कायद-ए-आज़म की तस्वीर को भी इन्होंने रोंदा पाँव के नीचे। इलेक्शन कमीशन की वारदातें अपनी जगह, सियासी जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी बन चुके हैं मुकम्मल तौर पर। वो कागजात मुस्तरद करने के बाद अब कब्जा भी कर लिया, फैसले की कापियां भी नहीं दे रहे। बल्ले के निशान जो इमरान खान के साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्तें थी उन पर भी बात करेंगे। और नवाज शरीफ की नाअहली का मामला मुआशी हालात में जल्दी से आपको बता दूं, दूसरा महीना महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली गैस के बिलों में डबल इजाफा होने जा रहा है, कमर तोड़ने वाला। और उसकी वजह इस दूसरे महीने में लगातार महंगाई में पिछले साल से अब तक 30% महीनावार इजाफा। महंगा तरीन मुल्क दुनिया का बनने जा रहे हैं। $700 मिलियन 11 जनवरी को IMF का मुआहदा, लेकिन 20% करेंसी गिर के दुनिया की बदतरीन करेंसियों में चली गई। मिशाल यूसुफजई मेरे साथ मौजूद है। तमाम जो इनके कवानीन इस वक्त जो अदालती मामलात हैं और तहरीक इंसाफ के मामलात हैं उन पर बात करेंगे, और उसके साथ साथ जब लाइबा ज्वाइन करेंगे तो उनसे भी पूछेंगे। सबसे पहले मिशाल, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में, आपको पता है बड़ी मजबूत पार्टी, बड़ी मजबूत जमात है आपकी, वहां पर इस वक्त जो आपके नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है? क्या वहां भी रिटर्निंग अफसर कॉपीज मुस्तरद नहीं दे रहे, टेस्टेड कॉपीज आपको, आपके लिए मसाइल बने हुए हैं, या मसाइल वहां पे निस्बतन पंजाब के कम है? देखिए चूँकि केपी में भी पंजाब की तरह ह्यूज नंबर ऑफ नॉमिनेशंस पेपर्स रिजेक्ट हो गए हैं और एक्सक्यूज़ेस बड़े लेम सी है, तो कुछ जगहों पे जो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये हो रहा है, लेकिन हमने उसकी आगे से लीगल रेमेडी अवेल कर दी है और हम साथ में एप्लीकेशन पुट अप कर रहे हैं कि अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम जो कंसर्न्ड अपीलेंट ट्रिब्यूनल है उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो उसकी वजह से मेजॉरिटी पे हमें आरओ से डिसीजंस मिल गए हैं और तकरीबन आज ही के दिन में मैं अगर रफ फिगर आपको बताऊं तो 70% अपीलें हमने फाइल कर दी है। ठीक ठीक। तो अच्छा, वहां पे मुराद सईद के जो कागजात का मामला था, आज उनके वाले साहब ने भी पेश होना था, उस पे क्या हुआ आज? देखें मैं आपको बताऊं कि शायद यहाँ पे केपी में किसी ने इत्तला दी थी कि मुराद सईद शायद अदालतों में आए और ख़ुद को सरेंडर करे, या ऐसी कोई इत्तला थी। तो पिछले जुम्मे से अनयूजुअल सिक्योरिटी मूवमेंट्स थी, बहुत ज़्यादा नफरी डिप्लॉय थी और अजीब तरीके से लॉयर्स को भी ट्रीट किया जा रहा था, क्लाइंट्स को भी ट्रीट किया जा रहा था। तो आज ऐसे हुआ कि जब मुराद सईद साहब के वालिद तशरीफ़ लाए तो ऑब्वियसली वो क्लोज न्यूज़ थी, किसी को बताया नहीं गया था, लेकिन जैसे ही वो हाई कोर्ट गेट पे आए तो मैंने जिस तरीके से बताया कि हर तरीके के लोग वहाँ मौजूद थे, निकाब पोश भी मौजूद थे, अदरवाइज पुलिस भी मौजूद थी। तो केपी के जो लॉयर्स हैं वो गेट पे ही थे। तो जैसे ही वो एंटर कर रहे थे तो बाकायदा हाथ डाला गया कि वो किसी तरीके से हाई कोर्ट के गेट को एंटर ना कर सके, प्रेमिसेस को एंटर ना कर सके। मतलब एक तरीके से जो उनका जो पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को सीज और फ्रीज करने की कोशिश की गई। मैं आपको अपनी बात बताऊं क्योंकि मैं उनके साथ थी। तो जैसे ही हम हाई कोर्ट गेट एंटर हुए, हालांकि केपी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो जो पुलिस के लोग थे और या जो निकाब पोश लोग थे वो इतने पागल हो गए थे उस टाइम कि उन्होंने मतलब वो जो फीमेल की सैनिटी या ख्याल रखना, वो उन्होंने बिल्कुल रास्ते ही ब्लॉक कर दिए। वो तो शुक्र है मर्द वकलाते, उन्होंने हाथ डाला, उनको साइड पे किया और फिर बड़ी हाथापाई भी हुई, उसमें बड़ी रेजिस्टेंस हुई, इवन फिजिकल उस तक बात आ गई थी। लेकिन किसी तरीके से मुराद सईद के वालिद साहब को हमने हाई कोर्ट प्रेमिसेस में एंटर करा दिया था।
اس کے بعد بھی بڑا لمبا تماشا ہوا، لیکن ہم نے ان کے ایفیڈیوٹس کرا دیے، ان کے اپیلس کے ایفیڈیوٹس کرا دیے، اور جو مراد سعید صاحب جو اپنے لیے پوچھنا چاہ رہے کہ اس ملک کے تو لارڈس پہ مجھ پہ کتنی ایف آئی آر ہیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے اور پھر اس کے بعد میں خود کو سرنڈر کر سکوں، تو وہ پٹیشن 19A کی پٹیشن بھی ہم نے کر لی، پروٹیکٹیو بھی ہم نے کر لی، اور ساتھ میں ہم نے ان کی اپیل بھی کر دی. تو آج یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، لیکن چونکہ وکلاء اتحاد آج کام آیا ہے، اور میں خراج تحسین پیش کروں گی کہ ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر دوسرے پارٹی کے ہیں، جو جنرل سیکریٹری ہے وہ بھی دوسرے پارٹی کے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں وکلاء اتحاد اور اتفاق ہے، جس کی وجہ سے آج یہ پاسبل ہوا کہ ہم نے ان کو جو ان کا قانونی حق ہے کہ وہ عدالت جا سکے اور عدالت میں اپنے لیے ریلیف لے سکے، تو ہم نے انشور کرایا. کوشچن میرا آپ سے بھی ایک اور اس پہ جو نواز شریف صاحب کی نائلی کا معاملہ ہے، یہ معاملہ بھی ابھی تحریک انصاف نے اٹھایا ہے، تو اس معاملے پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھوڑا لیٹ نہیں کیا؟ کل آپ کی ان کی دیکھیں، بینچ بھی بند ہے. ہم معاملہ تب اٹھائیں گے نا جب پہلے تو ہمیں تھا کہ خود ہی ان کی نامینیشنز پیپر ریجیکٹ کر دے گا کیونکہ وہ حیات نااہل ہے. اب نے نہیں کیا تو ہمیں تو اپیل میں جانا ہے کہ جب چونکہ وہ حیات نااہل ہے تو کیسے ان کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ کر سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے بعد اچھا، آج اس کے علاوہ جو ایک ابھی سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی جو فوج کے خلاف بیان دینا، اور اس پہ آپ کو پتہ ہے سزائیں بھی ہیں کافی ساری، تو آپ کو لگتا ہے انہوں نے کہا یہاں تک کہ انصار عباسی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف جب تک ان تمام لوگوں سے اپنے آپ کو الگ نہ کرے جو پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس وقت تک الیکشن میں نہیں جانے دیں. سبھی صاحب، میں صاف سی بات کروں گی، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے. گلہ تو ہمیں اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے محافظ ہے، اور ہمارے محافظوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہمارے محافظوں کے ہوتے ہوئے جمشید دستی کی بیگم کے ساتھ یہ ہوا، اعظم سواتی صاحب کی بیگم کے ساتھ یہ ہوا، آج عمر ڈار صاحب کی بیٹی جس کرب سے وہ میڈیا پہ آئی یا انہوں نے یہ بیان دیا، تو میں کہوں گی گلہ ہے، دکھ ہے، یا جو بھی آپ اس کو وہ دے، بالکل، لیکن غصہ ہے. لیکن یہ صرف یہ ہے کہ ہمیں، کیونکہ جب آپ کو اعتبار ہوتا ہے آپ کے محافظوں پہ کہ آپ کے محافظوں کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. پہلی مرتبہ میں ٹو بی ویری آنیسٹ کہوں گی کہ پاکستان میں مجھے مایوسی فیل ہوئی ہے، گھٹن فیل ہوا ہے، جو آج میں نے جمشید دستی صاحب کی جو ویڈیو پیغام تھا وہ دیکھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بنگالی ماں بہنوں بیٹیوں کے سامنے شرمندگی کا اظہار کروں یا خود اس ملک کی شہری ہونے پر شرمندگی کا اظہار کروں. اس لیول تک ہم آ گئے، معاشرے کو اس لیول تک ہم لے گئے. لیکن سیاست تو ہوتی رہتی ہے، 75 ایئر سے سیاست ہو رہی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی. لیکن جو یہ ایگزامپلز ہم دے رہے ہیں یا کریٹ کر رہے ہیں، جو نئی نوجوان نسل کو ہم جو یہ پیغام دے رہے ہیں، بڑا انفارچونیٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اچھا، ابھی وکلا کی کارکردگی پہ آج بہت سارے صحافیوں نے سوال اٹھا دیے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. آج آپ کو پتہ ہے جس طرح سپریم کورٹ میں بریک کے دوران ہوا، پھر اس کے بعد بہت سارے صحافیوں نے اعتراض کیا کہ تحریک انصاف کی طرف سے نہ تو ویڈیوز جمع کروائی جا رہی ہیں جو ان کے ساتھ ابھی معاملات ہوئے کاغذات چھیننے کے، نہ ہی پراپر جو ہے ایک ورکنگ ہو رہی ہے. تو یہاں تک لوگ تو خان کا کیس جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ملا رہے تھے کہ وکلا پرفارم نہیں کر، لیکن وکلا کی کارکردگی میں تو مطمئن ہوں. آپ کو کیسا لگتا ہے، کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گی ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایسا کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ آج کی بات ہے، اب چونکہ مجھے ایگزیکٹ سینوریو کا نہیں پتا کیونکہ میں خود پشاور میں ہوں، پشاور ہائی کورٹ میں تھی پورا دن، تو کہ کیا ہوا. لیکن اگر ہم جو کیس لگا ہوا ہے تو وہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ اگر وہ ہمیں بریک ٹائم میں سن لیں گے یا کیونکہ پراپر کیس پٹ اپ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، کوئی ہوائی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں. اب جب پراپر کیس پٹ اپ ہوگا جو 3 جنوری کے لیے فکس ہو گیا ہے، تو اس میں ہم تمام ویڈیوز جو ہو چکا ہے، جو آروز نے کیا ہوا ہے، جو پروپوزر سیکنڈرز کے ساتھ ہوا ہے، جو گھر کی عورتوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے، ہم سب کچھ پٹ اپ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیلے کریں گے یا چھوڑ دیں گے. لیکن ہم اس ٹائم بہت سے قانونی محاذوں پہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اس ٹائم بہت سیاسی محاذوں پہ لڑائی لڑ رہے ہیں، اور میں صاف سی بات کرتی ہوں، یہ ملک میں سیاست نہیں ہو رہی، یہ ملک میں ایک تحریک چل رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں ایسے باہر نکلی ہے، اتنا فرنٹ رول پلے کر رہی ہے، بچے بوڑھے جوان نکلے، سب نکلے ہیں پاکستان کے لیے اور اس نظام کو بدلنے کے لیے. تو یہ سیاست نہیں ہو رہی، تحریک ہو رہی، اور ہر کوئی اس پہ اپنا ان پٹ دے رہا ہے.
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے جب آپ حق پہ ہوتے ہیں تو مشکلات آتی ہے لیکن آخر میں فتح حق کی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو آپ وکلا کی کارکردگی جو خان کے کیسز سے متعلق ہے، خاص طور پر جو الیکشن کے معاملات ہیں، ان سے مطمئن ہیں؟ جی جی بالکل. دیکھیں اس ٹائم آپ اندازہ نہیں کر سکتے کس طریقے کی رکاوٹیں ہیں، کس طریقے کا پریشر ہے، کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اتنا ظلم و جبر کرے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے ہی بائیک آؤٹ کر دے. ہم تمام ظلم کا سامنا کر رہے ہیں لیکن الیکشن میں تو ہم ہر حال میں جائیں گے چاہیے جو مرضی کر لے. اب میں آپ کو ایک آج کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. پشاور ہائی کورٹ نے بیٹ پہ ایک ڈیسیجن دیا ہوا تھا. جب بیٹ پہ ڈیسیجن دیا ہوا تھا تو پشاور ہائی کورٹ آج الیکشن کمیشن نے ریویو فائل کیا ہوا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل ہائی کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہائی کورٹ خود نہیں پارٹی بن کے جاتی, جو پٹیشنرز ہوتے ہیں, جو رسپونڈنٹ, جو ایگریو پارٹیز ہوتی ہیں وہ جاتی ہے. تو آج تو الیکشن کمیشن نے ثابت کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے جانبدار ہیں اور کس طریقے سے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اور بھی یہ سسٹم ایکسپوز ہوگا, لیکن جس طریقے سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اللہ الحق ہے اور آخر میں جیت اور حق کی ہوتی ہے. اچھا مشال, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال, ابھی آج بہت سے صحافی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر قاضی فائز صاحب نے سپریم کورٹ نے فیصلے دیے, کیسز میں انصاف کیا, تو یہ پھر معاملہ مارشل لا کی طرف جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ مارشل لا کی طرف چلا جائے گا؟ دیکھیں اگر ملک میں قانون کی حکمرانی لانے پر مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے, پہلے لگا دینا چاہیے تھا. اتنا یہ ظلم و جبر, یہ قانون کی پامالی, یہ گھر چار اور چار دیواری کی پامالی اور عورتوں کی عزت پہ تو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. اور مجھے امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس ملک کے چیف جسٹس ہیں وہ اس ملک کے لیے سٹینڈ لیں گے, کیونکہ ہمارا ملک ایک تاریخ کے اہم ترین اور نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے. بالکل. ہمارے ساتھ ہی نے صرف میں نے ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنے ہیں. لائبہ ڈار ہمارے ساتھ ہیں, آپ ایکسپرٹ ہیں لا لیگل افیئرس کی بھی لائر ہیں اور تحریک انصاف سے آپ کا تعلق بھی ہے, تو ظاہر ہے آپ ان کے جواب دیں. لائبہ بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ آج اپنے والد کے لیے مسنگ پرسن جو بنے ہوئے ہیں اس وقت, اپنی دادی کے ساتھ عدالت کے باہر بہت غصے میں نظر آ رہی تھی, اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا اور میری اور میری فیملی کے لیے اس حق اور سچ کی جنگ میں آپ نے آواز اٹھائی, اور تمام انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز اور جن جن اینکرز نے کیا, میری اور میری فیملی کے لیے ہمارے ساتھ تھی اس میں. اور موونگ آن ٹو دا کویسچن, اس کی وجہ سر یہ ہے کہ میں آج اس لیے اتنے غصے میں تھی, ایموشنل تھی, کیونکہ میرے ابو 3 دن سے مسنگ ہیں اور مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میری ان سے ملاقات کب ہوگی. میں 20 سال کی ہوں اور میں آپ سے یہی کہہ سکتی ہوں کہ اولاد جو ہے اس کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے جب وہ والدین سے ویسے بھی دور ہوتی ہے. میں اپنی اسٹڈیز کے لیے ویسے بھی لاہور ہوتی تھی, تو مجھے کافی مشکل تھی اپنے پیرنٹس سے دور رہنے میں, کیونکہ میں بہت اٹیچڈ ہوں اپنے پیرنٹس سے, جس طرح ہر اولاد ہوتی ہے. تو اگر اب آبویسلی آپ اس طرح مجھے کوئی بتا رہا ہے کہ میرے ابو اغوا ہیں اور لاپتہ ہیں 3 دن سے, اور مجھے آگے نہیں پتا کہ وہ کب پریزنٹ کیے جائیں گے, مجھے اس چیز کا پتہ ہے ایز ہز ڈاٹر کہ ان کے اوپر جعلی مقدمات ہیں, کسی ایسی چیز کی سزا بھگتنا جو انہوں نے کی بھی نہیں ہے, تو آبویسلی ایک ایموشنل اس کا ریئیکشن آئے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ یہ کوئی ظلم اور بربریت کا نظام ختم کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی انسان یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ اس کے اپنوں اور پیاروں کو اس طرح اغوا کر لیں. یہ ایک نظام نہیں ہے نا. جی, ایک طرف آپ کی دادی 75 سالہ آپ کو پتا ہے وہ لڑ رہی ہیں, لیکن دوسری طرف آپ کے والد صاحب اغوا ہو چکے ہیں اس وقت, آپ کے چچا کے ساتھ معاملہ ہوا, آپ کے گھر پہ حملہ ہوا, کاروبار تباہ کیے گئے, آپ کو راتوں کو گھر سے نکال دیا گیا, لیکن آپ ابھی تک کس طرح ہمت سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں, اس نظریے پہ کھڑی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ سر اس کی وجہ یقین مانیں انسان کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہوتا, انسان بہت کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز کہتے ہیں کہ حق اور سچ کا ساتھ دو. اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان جس نظریے پہ ہیں وہ حق اور سچ کا نظریہ ہے, وہ کوئی غلط بات نہیں کہتے, وہ ان کی باتوں میں وہ کسی کو پرووک نہیں کرتے, وہ بس لا اور آرڈر کی بات کرتے ہیں, وہ فری اور فیئر اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں سب کے لیے, اور یہ
مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل درست بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپرچونٹی سب کو دیں, غریب کو بالکل بھی اور امیر کو بھی, کیونکہ یہ نوجوانوں کی ترجمانی آپ کر رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل یہ نوجوان آواز ہے. مشال, یہ دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے, میں آپ سے کوشچن بھی پوچھنا چاہ رہا کہ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ یا اس طرح کیا آپ عمران خان کو تحریک انصاف کو مائنس کر سکتے ہیں کہ جہاں 75 سال کے بزرگ بھی شامل ہیں اور 20 سال کی یہ بچیاں بھی شامل ہیں جو اس پوری تحریک کا ایک حصہ بن گئی, انہیں آپ کیسے مائنس کریں گے؟ مشال, یہ لوگ کیوں اس طرح سمجھنے پہ تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں بات صاف سی ہے, جو خان صاحب نے اس ملک کے عوام میں جو شعور ڈال دیا ہے وہ شعور آگے والی 3 نسلوں میں جا چکا ہے. تو یہ کسی کی بھول ہے کہ آنے والے 100 سال میں بھی وہ عمران خان کو مائنس کر دیں گے یا کر سکیں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. جو ہماری ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں تو وہ 70 ایئرس پلس ہے, اپنی زندگی کی آلموسٹ تمام بہاریں وہ دیکھ چکی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ٹائم وہ سیاست کے لیے آئی ہوئی ہے میدان میں, نہیں, یا وہ بالکل کسی پاور کے لیے آئی ہوئی ہے, یا وہ کسی عہدے کے لیے آئی ہوئی ہے؟ وہ اس ملک کے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے, پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا ہوا ہے. عمران خان کے لیے سٹینڈ لینا مطلب پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا ہوا ہے. کیونکہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم تاریخ کے اس اہم ترین اور نازک ترین موڑ پہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم نہیں چاہتے کہ 1970 کی تاریخ دہرائی جائے. بالکل درست بات. اچھا لائبہ, یہ بتائیں, آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جن عدالتوں میں آپ صبح سے شام تک در بدر ہو رہی ہیں, آپ کی دادی کے جو کاغذات مسترد کیے گئے اس کی کاپیاں تک نہیں جا رہی ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے والد کہاں ہیں, آپ کے چچا کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان عدالتوں سے, ان ججز سے آپ کو انصاف ملے گا؟ سر اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں تو پچھلے 1-1.5 سال میں جب سے میں نے پولیٹکلی مجھے سمجھ آئی ہے اور میں نے اپنے خاندان کے ساتھ جو ہوتے دیکھا ہے, تو پاکستان میں انصاف کی بات کرنا ویسے تو ایک مذاق ہی ہے آنیسٹلی, پر مجھے اللہ سے پوری امید ہے بالکل کہ جلد میرے ابو کو پیش کیا جائے گا. انشاءاللہ. اور آج بھی جج جو ہیں انہوں نے یہ کورٹ میں کہا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے جلدی. تو میں ہوپ فل ہوں بہت زیادہ کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی جلدی گزر جائے گا اور وہ جلدی سامنے آ جائیں گے اور اپنے گھر خیریت سے آ جائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آخری سوال میرا آپ سے مشال, کے لیول پلینگ فیلڈ جس کی ہم روزانہ بات کرتے ہیں, کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ نواز شریف صاحب کے, آپ کو پتہ ہے تمام کیسز بھی معاف ہوئے, ان کے کاغذات بھی جو ہے وہ انہوں نے منظور کر لی, اور عمران خان پہ کیسز نہ ہونے کے باوجود کاغذات سارے مسترد. اسی طرح جو آپ کے ساتھ اب ہو رہا ہے لائبہ کے ساتھ, ڈار خاندان کے ساتھ جو ہوا, اور دوسری طرف خواجہ آصف صاحب موجود ہے میدان میں, وہاں اب ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں رہا, پرویز خٹک کے مقابلے میں امیدوار نہیں رہا, تو یہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ہی جا رہی ہے؟ دیکھیں, آپ نے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی, تو اس ٹائم تو میں بتاؤں گی کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز کی کریڈیبلٹی ہے کہ جس بندے کو سپریم کورٹ تاحیات نااہل قرار دے چکی ہے, انہوں نے ان کی کاغذاتی نامزدگی منظور کرا دی ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ, اور پاکستان کی تمام لوگ جو ہے نا سب کو سمجھ آ رہی ہے, بچے بچے کو سمجھ آ رہی ہے. اور دوسری جب آپ نے بات کی کہ جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب جو اتنے خود کو وہ بڑا سیاسی کہتے ہیں, لیکن ڈار خاندان کی عورتوں سے وہ ڈر رہے, نہتی عورتوں سے وہ ڈر رہے. ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے عثمان ڈار صاحب سے پریس کانفرنس کرا دی تو ان کی ماجی سامنے آ گئی, آج انہوں نے عمر ڈار صاحب کو اغوا کیا تو ان کی بیٹی سامنے آ گئی. ان کی وہ نہتی عورتوں سے ڈر رہے. لیکن جو ہے ان کو چونکہ میں نے بتایا جب آپ حق پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ آپ ڈٹ سکے, جم سکے اور مقابلہ کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس طریقے سے آج ریحانہ ڈار صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر وہ عمر ڈار صاحب سے بھی پریس کانفرنس کرا لے تو ان کی گھر کی کوئی اور خاتون اس سیٹ پہ کھڑی ہو جائیں گی, تو یہ تو نہیں ہوا. اور پرویز خٹک صاحب کی تو میں بات کروں گی کہ وہ خود کو اتنا بہادر کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جوڑ توڑ کا بادشاہ ہوں میں, اور پاکستان جو کے پی کی جو ہے نا حکومت میں بناتا ہوں. تو اپنے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو نوجوان کینڈیڈیٹ ہے, جو اس ٹائم میں کہوں گی کوئی 30 ایئرز اولڈ ہے, پرویز خٹک صاحب اتنا ڈر گئے ہیں کہ انہوں نے اس کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ کروا دیے. تو اگر وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے تو مقابلہ کرتے, سامنا کرتے, اور ان کا تھا کہ بس میدان خالی ہوگا اور وہ 1-on-1 خود ہی بس وداؤٹ کنٹیسٹ بن جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا, ہم اپیلوں میں جا چکے ہیں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو مرضی کر لے, یہ جو مرضی کر لے, پاکستان کی عوام ڈٹ گئی ہے, پاکستان کی عوام نے سٹینڈ لے لیا ہے,
اور نہ اب اس میں کوئی ایج کی بات ہے، نہ عورتوں کی بات ہے، مردوں کی بات ہے. پاکستان کے بچے، جوان، مرد، عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. بالکل بالکل، ماں بہنیں بیٹیوں، وطن کی عزت تم سے، اس میں کوئی شک نہیں. لائبہ ڈار، مشال یوسفزئی، آپ جیسی خواتین، نوجوان، ان کی وجہ سے پاکستان میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. اور یہ آپ نے درست کہا، جتنے مرضی مرد اٹھاتے جائیں، خواتین نے اب علم اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اب انشاءاللہ کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں بہت مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ.